यीशु मसीह में आप सबकी सलामती हो। मैं नादिया बोबी खुदा के कलाम को लेकर एक बार फिर आपके साथ हूँ। आज हम सीखेंगे कि मौजूदा दौर में शादी क्यों नाकाम है। मेरे बहनों भाइयों, आज दुनिया में शादियां बड़ी तेजी के साथ नाकामी की तरफ जा रही हैं और शादीशुदा जिंदगी मुश्किल तरीन होती जा रही है। दुनिया के बहुत बड़े बड़े मसाइल में से इज़्दिवाजी जिंदगी की नाकामी भी बहुत बड़ा मसला बन चुका है। कुछ जोड़े तो अपनी इज़्दिवाजी जिंदगी में तलाक लेकर एक दूसरे से आजाद हो चुके हैं, अलग हो चुके हैं, और कुछ ऐसे हैं जो अलग तो नहीं हुए हैं मगर उनकी इज़्दिवाजी जिंदगी दुख और तकलीफ के अलावा कुछ नहीं है। एक साथ वो रह रहे हैं मगर एक दूसरे के लिए नासूर बनते जा रहे हैं। नाकाम जोड़ों में गैर ईमानदार तो हैं ही, मगर हैरानकुन बात यह है कि इसमें ईमानदार जोड़े भी शामिल हैं। आज का ये सरमन गैर ईमानदारों के साथ साथ खास तौर पर ईमानदार जोड़ों के लिए है कि वो क्यों दुख उठा रहे हैं, अपनी इज़्दिवाजी जिंदगी में वो क्यों जख्मी है। आइए कलाम खुदा की रोशनी में नाकाम इज़्दिवाजी जिंदगी को देखते हैं। मेरे साथ निकालिए इफ्सियों का खत 5वां बाब और उसकी 22वीं आयत। ऐ बीवियों, अपने शोहरों की ऐसे ताबिया रहो जैसे खुदावंद की। तो कई दफा जो है बहुत सी बहनें हैं जिनके मुंह से मैंने ये अल्फाज सुने हैं, वो ये कहती हैं कि हम क्यों अपने शोहरों के ताबिया रहें। उनका ये कहने का कोई भी रीजन हो, वो किसी भी वजह से कह रही हैं, मगर खुदा का जो कलाम है वो क्या बात कर रहा है। वो ये कह रहा है कि ऐ बीवियों, अपने शोहरों की ऐसे ताबिया रहो जैसे खुदावंद की। तो आज हम देखेंगे कि बीवियां जो हैं वो क्यों अपने शोहरों की ताबिया रहे। आज हम खुदा के कलाम में से इस बात पर गौर करेंगे। तो सबसे पहली जो वजह है वो ये है कि ये खुदा का हुक्म है। बीवियों के ताबिया रहने के लिए खुदा का हुक्म है कि बीवियां क्यों ताबे रहें, इसलिए ताबे रहें कि ये खुदा का हुक्म है। ये हम यूं इसको कह सकते हैं कि ये हुक्म है, और ना सिर्फ हुक्म है बल्कि ये खुदा का हुक्म है जो इस दवाज का मालिक है, इसका बनाने वाला है और उसका बानी भी है। इसलिए बीवियां अपने शोहरों के ताबिया रहें। बीवियों के अपने शोहरों की ताबेदारी करने का हुक्म खुदा का हुक्म है। इसलिए कोई बीवी भी ये नहीं कह सकती कि मैं क्यों ताबेदारी करूं, क्योंकि अगर वो इस बात को नहीं करती तो इसका मतलब ये है कि वो खुदा के हुक्म को तोड़ती है, खुदा के कलाम की हुक्म अदोली करती है। दूसरी बात ये है कि ये बाइबली तरतीब है। बीवियां इसलिए भी अपने शौहर की ताबेदारी करें क्योंकि ये बाइबली तरतीब है। पहली बात हमने देखी ये खुदा का हुक्म है, दूसरी बात हम देख रहे हैं ये बाइबली तरतीब है। इफ्सियों 5:23, क्योंकि शौहर बीवी का सर है जैसे कि मसीह कलीसिया का सर है, वो खुद बदन का बचाने वाला है। हम देख रहे हैं कि बाइबली तरतीब है। कैसे बाइबली तरतीब है और क्यों है। हमने ये इफ्सियों के खत के 5वें बाब की 23वीं आयत में देखा है, क्योंकि शौहर बीवी का सर है जैसे कि मसीह कलीसिया का सर है और वो खुद बदन का बचाने वाला है। शौहर एक खानदान में सर की हैसियत रखता है, वो अपने घर में हेड की हैसियत रखता है और ये मनसब उसे खुदा की तरफ से मिला है। ये इख्तियार उसे खुदा ने दिया है, खुदा की तरफ से मिला है। बेशक शौहर और बीवी अपने घर खानदान के अंदर बराबर हैसियत रखते हैं, लेकिन मनसब और इख्तियार के लिहाज से वो फर्क है। मेरी बहनों, मेरे भाइयों, ये बाइबल का इंतजाम और तरतीब है, और जो बीवी या औरत इसे खराब करती है उससे खुदा कभी खुश नहीं होता है। और खुदा नहीं चाहता कि कोई बीवी शौहर की जगह ले ले, कोई ये मनसब ले ले, सर का मनसब ले ले जो खुदा ने शौहर को दिया है और इस तरतीब को खराब करने का सबब बने। खुदा किसी बीवी या औरत से ये नहीं चाहता है। फिर बीवियों की ताबेदारी करने की तीसरी जो वजह है वो है
بحیثیت مجازی خدا. یہ تو ایک دنیاوی محاورہ ہے، ہم اکثر سنتے ہیں مجازی خدا، یہ ہم اکثر ہمارے کانوں میں یہ جملہ پڑتا ہے. لیکن اگر ہم اسے بائبل کے اندر رہ کر دیکھتے ہیں تو اس میں ہمیں سارا نظر آتی ہے. آئیے میرے ساتھ نکالیے پہلا پطرس اس کا 3 باب اور اس کی 6 آیت. یہاں پر لکھا ہے، چنانچہ سارا ابراہم کے حکم میں رہتی اور اسے خداوند کہتی تھی. میری بہنوں، سارا کا کیوں یہ جملہ ہے خداوند اپنے شوہر کو کہنا. سارا کیوں ابراہم کو خداوند کہتی؟ کیوں ایسی بات اس کے منہ سے نکلتی؟ کیونکہ وہ تابع داری کی طاقت کو جان گئی تھی. وہ جان گئی تھی کہ تابع داری ازدواج میں تمام مشکلات اور مسائل کا مقابلہ کرنے کے لیے بہترین ہتھیار ہے. یہ وہ ہتھیار ہے جسے بیوی صرف اور صرف تابع داری کر کے استعمال کر سکتی ہے. اور سارا یہ بھی جان گئی تھی کہ تابع داری میں وہ اپنے شوہر کے دل پر راج کر سکتی ہے. یعنی اس نے تابع داری کر کے یہ بات سیکھی ہے اور اس نے تابع داری کرنے کا یہ ہنر سیکھ لیا ہے، اور وہ تابع داری کے اس معیار پر چلی گئی ہے کہ اس نے اپنے شوہر کو ہی خداوند کہنا شروع کر دیا ہے. وہ جان گئی تھی کہ اس میں طاقت ہے، وہ جان گئی تھی کہ یہ ایک ہتھیار ہے جو ازدواجی زندگی کے بچاؤ کے لیے ضروری ہے. ازدواجی زندگی میں بہت سی ایسی باتوں کو بچانے کے کام آتا ہے، اور وہ اس ہتھیار کا استعمال کرنا جان چکی تھی. تو بیویوں کی تابع داری کرنے کی ایک جو وجہ ہے، تیسری وجہ ہے، وہ ہے بحیثیت مجازی خدا. چوتھی بات ہم دیکھیں گے کہ کیوں بیویاں اپنے شوہروں کی تابع داری کریں، تو وہ ہے شوہر کی بحالی اور رہائی کے لیے. چوتھی اور آخری وجہ بیوی کی تابع داری کرنے کی یہ ہے کہ ہو سکتا ہے کہ وہ یہ عمل کر کے اپنے شوہر کو خدا کی طرف کھینچ لے. پہلا پطرس اس کا 3 باب اور اس کی 2 آیت. اے بیویو، تم بھی اپنے شوہر کے تابع رہو، اس لیے کہ اگر بعض ان میں سے کلام کو نہ مانتے ہوں تو بھی اس کے پاکیزہ چال چلن اور خوف کو دیکھ کر بغیر کلام کے اپنی بیوی کے چال چلن سے خدا کی طرف کھینچ جائیں. میری بہنوں، بیوی کی تابع داری کرنے کی جو چوتھی وجہ ہے وہ یہ ہے کہ وہ اپنے شوہر کو خدا کی طرف کھینچ سکتی، یعنی اس کی بحالی اور رہائی کے لیے اسے بحال کر سکتی ہے، اسے گناہوں سے رہائی دے سکتی ہے. اس کے لیے اس کی زندگی میں کوئی ایسی بات ہے جو وہ اپنے پاکیزہ چال چلن سے نکال سکتی ہے. میں آپ کے ساتھ ایک گواہی شیئر کرنا چاہوں گی. ایک بہن تھی جو خدا پرست تھی اور خدا سے ڈرتی اور خدا سے بہت پیار کرتی تھی، اور ہر سنڈے وہ چرچ جاتی، لیکن اس کا شوہر جو ہے وہ کبھی چرچ نہیں جاتا تھا. اور بیوی جو ہے ہر سنڈے تیار ہوتی اور خدا کی شکر گزاری کے ساتھ وہ کیا کرتی، خدا کی حضوری میں جاتی. شوہر اس کا ناراض ہوتا، شوہر اس کا اس بات کو پسند نہیں کرتا، لیکن پھر بھی وہ خدا کی حضوری میں جاتی. اور ایک وقت ایسا آیا اس کی زندگی میں کہ پھر اس نے چرچ جانا چھوڑ دیا، اپنے شوہر کی اس عادت کی وجہ سے کہ وہ ناراض ہوتا، اس نے خدا کی حضوری میں جانا چھوڑ دیا. حالانکہ اس کے شوہر نے اس کو منع نہیں کیا، لیکن اس نے جانا چھوڑ دیا. ایک سنڈے گزر گیا، دوسرا سنڈے گزر گیا، تیسرا سنڈے گزر گیا، اور بیوی چرچ نہیں جا رہی تھی. پھر ایک دن اس کے شوہر نے اس سے پوچھا کہ تم چرچ کیوں نہیں جاتی ہو؟ تو اس نے کہا کہ بس میں نہیں جاتی ہوں، کیونکہ
شوہر جو ہے وہ ڈیوٹی کرتا اور اس کی چھٹی کا دن صرف سنڈے کا ہوتا ہے، جس میں وہ آرام کرنا اور اپنی فیملی کے ساتھ رہنا پسند کرتا اور وہ چرچ نہیں جاتا۔ تو جب اس کی بیوی نے اس نے اپنی بیوی سے کہا کہ تم کیوں چرچ نہیں جاتی، تو اس نے کہا کہ بس میں نہیں جاتی۔ اس نے کوئی اپنے شوہر کے آگے بحث نہیں کی، کوئی تکرار نہیں کی، کوئی اسے کلام نہیں سنایا، کوئی اس کے ساتھ بدتمیزی نہیں کی، کچھ نہیں کیا، لیکن بس اس نے چرچ جانا چھوڑ دیا۔ اب ایسا وقت آیا ہے کہ 3-4 سنڈے گزر گئے، تو ایک دن جب وہ اٹھی کیا ہے، بلکہ اس کے شوہر نے اسے ہلا کر اٹھایا اور کہا کہ میں چرچ جا رہا ہوں۔ اس نے یہ بھی نہیں کہا کہ تم چرچ جاؤ میرے ساتھ، اس نے کہا میں چرچ جا رہا ہوں۔ اور وہ تیار ویار ہوا تھا، اس کی بیوی اس کو دیکھنے لگی اور پھر وہ چرچ چلا گیا۔ اور پھر جو ہے میری بہنوں، میرے بھائیوں، اس شخص نے بپتسمہ لیا اور خداوند کو قبول کیا اور اس کی راست بازی کو قبول کیا اور اس نجات کو حاصل کیا۔ میری بہنوں، تابعہ داری جو ہے ایک بہت بڑی طاقت ہے، اور اس کے اندر رہنا ہی ایک بیوی کی خوبصورتی ہے کہ وہ اپنے شوہر کی تابعہ داری میں رہے۔ اور اب اس کا جو وہ ہے، افسیوں کا خط ہے، اس کو جب ہم پڑھتے ہیں، بیویوں ہر بات میں اپنے شوہروں کی تابعہ داری کرو۔ آگے چل کر ہم دیکھیں گے کہ بیویوں کے لیے تو یہ حکم ہے، تو آگے ہم چل کر دیکھتے ہیں کہ شوہروں کے لیے کیا حکم ہے۔ کیوں شوہر جو ہے وہ بھی ناکامی کی وجہ بنے ہوئے اپنے اپنے زواج میں، اپنے اپنے خاندان میں؟ بیوی ہے تو شوہر بھی ناکامی کی وجہ بنے ہیں، تو آج ہم ان کے لیے بھی سیکھیں گے کہ کیسے وہ اس پر قابو پا سکتے ہیں اور اپنی ازدواجی زندگی کو خوبصورت اور خوشگوار بنا سکتے ہیں۔ تو میرے ساتھ ہی نکالیں افسیوں کا خط، اس کا 5واں باب۔ اے شوہرو، اپنی بیویوں سے محبت رکھو جیسے مسیح نے بھی کلیسیا سے محبت کر کے اپنے آپ کو اس کے واسطے موت کے حوالے کر دیا۔ بیویوں اور شوہروں کے لیے خدا کا حکم جو ہے وہ برابر ہی ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ بیوی کو ہم نے ابھی سیکھا ہے، کیا حکم ملا ہے کہ اے بیویوں اپنے شوہروں کی تابع داری کرو۔ اب شوہر کے لیے جو ہم حکم پڑھ رہے ہیں وہ یہ ہے کہ اے شوہرو، اپنی بیویوں سے محبت رکھو جیسے مسیح نے بھی کلیسیا سے محبت کر کے اپنا آپ کو اس کے واسطے موت کے حوالے کر دیا۔ معیار کیا بتایا؟ شوہر کی محبت کرنے کا اپنی بیوی کے ساتھ، جیسے مسیح نے بھی کلیسیا سے محبت کر کے اپنے آپ کو اس کے واسطے موت کے حوالے کر دیا۔ تو خدا کا کلام جو ہے وہ آج شوہروں کے لیے بھی ہے کہ انہوں نے کیوں اپنی بیویوں سے محبت رکھنی ہے۔ تو آئیں ہم پہلی وجہ کو جانتے ہیں کہ شوہروں نے کیوں محبت رکھنی ہے۔ تو اس کی بھی وہی وجہ ہے جو بیوی کے لیے تھی، خدا کا حکم ہے۔ جیسے ہم نے بیویوں کے بارے میں یہ سیکھا کہ بیوی مکمل تابع داری میں رہے کیونکہ اس کے لیے بھی خدا کا حکم ہے، اسی طرح شوہر کو بھی خدا کا حکم ہے کہ اپنی بیویوں سے محبت رکھیں۔ یعنی شوہر پر یہ بات فرض کر دی گئی ہے کہ چاہے حالات کیسے کیوں نہ ہو، بیوی بھی کیسی کیوں نہ ہو، جب وہ بیوی بن گئی تو پھر محبت لازمی ہو گئی۔ اب چاہے کچھ بھی ہو جائے، چاہے کیسا ہی حالات آپ کے کیسے کیوں نہ ہو، خدا نے شوہر کو حکم دیا ہے، یعنی لازم قرار دیا ہے کہ شوہر کو اپنی بیوی سے محبت کرنی ہی چاہیے۔ اے شوہرو، اپنی بیویوں سے محبت رکھو جیسے کہ مسیح نے بھی کلیسیا سے محبت کی ہے، معیار بھی بتا دیا گیا ہے۔ تو میرے بھائیوں، آج آپ کے لیے بھی خدا کا حکم ہے کہ اپنی بیویوں سے محبت رکھو جیسے مسیح نے کلیسیا سے محبت رکھی۔ اور ہم جانتے ہیں کہ مسیح کی محبت جو ہے وہ کیسی ہے کہ اس نے اپنے آپ کو بلیدان کر دیا ہے۔ تو آج شوہروں کے لیے بھی خدا کا حکم ہے کہ وہ اپنی بیویوں سے محبت رکھیں۔ نمبر 2، بحیثیت مددگار۔ شوہر نے کیوں بیوی سے محبت رکھنی ہے؟ اس لیے کہ وہ اس کی مددگار ہے۔ اور ہم جب بائبل کو دیکھتے ہیں، بائبل مقدس میں ہم اس چیز کو دیکھتے ہیں، پیدائش کی کتاب اس کا 2 باب اور اس کے 18ویں آیت میں لکھا ہے،
اور خدا نے کہا کہ آدم کا اکیلا رہنا اچھا نہیں، میں اس کے لیے ایک مددگار اس کی مانند بناؤں گا۔ آدم کو ایک ایسے مددگار کی ضرورت تھی جو بالکل اس کی مانند ہو۔ خدا جانوروں کو بنا کر اس کے پاس لایا، اور جو آدم نے ان کے نام رکھے وہی ان کے نام ہوئے، مگر آدم کو اپنی طرح کا کوئی نظر نہ آیا، اور آدم نے کل چوپایوں اور ہوا کے پرندوں اور کل دشتی جانوروں کے نام رکھے، پر آدم کے لیے کوئی مددگار نہ ملا۔ خدا نے آدم کی تنہائی کو محسوس کیا۔ خداوند نے اس کی تنہائی کو دور کرنے کے لیے بالکل اس کی مانند ایک مددگار اس کی ہی پسلی میں سے بنایا، اور جب آدم نے اس مددگار کو دیکھا جو بالکل اس سے مشابہ تھا تو وہ خوش ہو گیا، اور آدم نے کہا، یہ تو اب میری ہڈیوں میں سے ہڈی اور میرے گوشت میں سے گوشت ہے، اس لیے وہ ناری کہلائے گی کیونکہ وہ نر سے نکالی گئی ہے۔ پیدائش 2:33۔ بیوی شوہر کے لیے ایک بہت بڑی مددگار کی حیثیت رکھتی ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ بیوی کو شوہر کے لیے مددگار کا لقب کسی انسان کا دیا ہوا نہیں ہے، بلکہ خدا نے خود بیوی کو مددگار کہا ہے۔ جب خدا نے عورت کو مددگار کہا ہے تو وہ مددگار ہے بھی۔ ازدواجی رشتے میں ایک شوہر کے لیے بیوی سے بڑھ کر کوئی نہیں ہو سکتا، کوئی مددگار نہیں ہو سکتا۔ میرے بہنوں بھائیوں، دنیا کے اندر بہت بڑی بڑی شخصیات دیکھنے میں آتی ہے، اور اکثر ان کے منہ سے ایک محاورہ سنا جاتا ہے کہ ایک کامیاب مرد جو ہے اس کے پیچھے کامیاب عورت کا ہاتھ ہے۔ وہ کامیاب مددگار جو ہے بیوی کی صورت میں بھی ہے، ہو سکتا ہے وہ ایک عورت ماں بھی ہو، بہن بھی ہو۔ تو یہاں پر جو عورت کو بیوی کو خدا نے لقب دیا ہے وہ ہے مددگار۔ تو بیوی جو ہے آج کے اس جدید دور کے اندر اپنے شوہر کے لیے مددگار کی حیثیت رکھتی ہے۔ وہ پہلے بھی مددگار تھی، لیکن آج اس جدید دور میں بہت ساری ایسی باتیں ہیں جس میں بیوی جو ہے وہ اپنے شوہر کے لیے مددگار کی حیثیت رکھتی ہے، اس کے ساتھ شانہ بشانہ اس کی آمدنی کا بھی ذریعہ بنتی ہے، بچوں کو سنبھالتی ہے، اور کلیسیا کے کاموں میں حصے دار ہے، اور خاندان کے بڑے بڑے فیصلوں میں وہ اپنے شوہر کی مدد کر سکتی ہے، لیکن تابعہ داری کے اندر رہتے ہوئے۔ اور شوہر نے کیوں بیوی سے محبت کرنی ہے؟ کیونکہ وہ اس کی مددگار ہے، اس کی بڑی مددگار ہے، اور یہ مددگار اس کو کسی نے نہیں دی بلکہ خدا نے دی ہے۔ ہاللیلویا، خداوند کی تعریف ہو۔ جب خدا نے آدم کے لیے ہوا کو بنایا، عورت کو بنایا، تو اس جوڑے کو کمپلیٹ کیا۔ یہ وہ پہلا جوڑا تھا، اور یہ پہلا رشتہ تھا جو اس دنیا میں بنا، اور جس کو بنانے والا خدا خود ہے۔ خداوند کی تعریف ہو اس خوبصورت جوڑے کے لیے جو خدا نے مرد اور عورت کی صورت میں بنایا ہے۔ آج بہت سے لوگ ہیں شادیاں کرتے ہیں، اور بہت سی باتیں ہیں جو شوہر جو ہے اس بات کو نہیں جانتے کہ شادی کی زندگی جو ہے وہ مددگار کے ساتھ کمپلیٹ ہوتی ہے، پوری ہوتی ہے، جب بیوی جو ہے خدا کے کلام کے مطابق ایک مددگار کی حیثیت سے اپنے شوہر کے ساتھ شانہ بشانہ رہتی ہے، اور وہی شادیاں جو ہیں وہ کامیاب ہوتی ہیں۔ اب جو ہے تیسری جو وجہ ہے کہ کیوں شوہر کو اپنی بیوی سے محبت کرنی ہے، وہ ہے بیوی خوبصورت تحفہ ہے۔ امثال 18واں باب اس کی 22ویں آیت، جس کو بیوی ملی اس نے تحفہ پایا اور اس پر خداوند کا فضل ہوا۔ میرے بہنوں بھائیوں، کیا خوبصورت بات ہے کہ جس کو بیوی ملی اس نے تحفہ پایا، اور اس پر خدا کی طرف سے فضل ہوا۔ یہ بہت پیاری بات ہے کہ اگر کوئی شخص جو ہے وہ شادی کے بندھن میں بندھتا ہے، ازدواج کے بندھن میں بندھتا ہے، تو خدا کی مرضی سے بندھتا ہے۔ بیوی شوہر کے پاس خدا کا دیا ہوا تحفہ ہے۔ شوہر کو اس لیے بھی بیوی سے محبت رکھنی چاہیے کیونکہ خدا نے ایک انمول تحفہ اسے دیا ہے۔ خدا کی دی ہوئی تو ہر چیز ہی انمول اور خوبصورت ہوتی ہے، مگر جیون ساتھی جو ہے وہ ایک بہت بڑی برکت ہے، بہت بڑا تحفہ ہے جو قابل قدر ہوتا ہے، اور اس کی قدر بھی کرنی چاہیے کیونکہ خدا نے آپ کو دیا ہے۔
ایک خدا پرست بیوی یقیناً اپنے شوہر کے لیے انمول تحفہ ہے، اور اس کی قدر جو ہے خدا کے کلام میں امثال 31ویں باب کے اندر اس کی قدر جو ہے وہ مرجان سے کہیں زیادہ ہے، یعنی اس کی قدر بیش قیمت موتیوں سے بہت زیادہ ہے۔ میرے بہنوں بھائیوں، ایک باصلاحیت ہنر مند گھر گرہستی کو ترتیب سے چلانے والی اور اپنے خاوند کی مدد کرنے والی بیوی خدا کا بہترین تحفہ ہے۔ اے شوہرو، اپنی بیویوں سے محبت رکھو۔ میرے بہنوں بھائیوں، آج خدا کا کلام جو ہے وہ یہ ہے کہ شوہر جو ہے وہ بیویوں سے محبت رکھیں، بیویاں جو ہے وہ تابعداری کریں۔ تو بیوی جو ہے، تیسری جو وجہ ہم نے دیکھی ہے، بیوی ایک خوبصورت تحفہ ہے خدا کا دیا ہوا، جس کی شوہر کو قدر کرنی چاہیے۔ شوہر کو اس لیے قدر کرنی چاہیے کیونکہ یہ تحفہ اسے خدا کی طرف سے ملا ہے اور اس پر فضل ہوا ہے۔ آمین، ہلیلویا، پریز گاڈ۔ آئیں چوتھی اور آخری وجہ کہ کیوں شوہر کو اپنی بیوی سے محبت کرنی ہے، وہ یہ ہے کہ بیوی جو ہے وہ اس کی نہ صرف بیوی ہے بلکہ منکوحہ بیوی ہے۔ چوتھی وجہ کیا ہے؟ منکوحہ بیوی ہے۔ شوہر کو اس لیے بھی اپنی بیوی سے محبت رکھنی چاہیے کیونکہ وہ اس کی منکوحہ بیوی کی حیثیت رکھتی ہے۔ ملاکی 2 باب میں جب ہم دیکھتے ہیں تو عبرانی متن کے مطابق منکوحہ بیوی کا ترجمہ عہد کی بیوی بھی ہے، اور اس کے لغوی معنی نکائی عورت، زوجہ بھی ہے، کیونکہ بیوی کے ساتھ نکاح کے وقت آپ کا گواہ خدا خود ہے جو اس عہد میں شریک ہوا ہے جو آپ دونوں کے درمیان باندھا گیا۔ منکوحہ بیوی ہونا کوئی عام بات نہیں ہے۔ اس بات کی اہمیت اور خاصیت اس لیے ہے منکوحہ بیوی کی کہ آپ خدا کی حضوری میں ایک دوسرے کے ساتھ جڑے ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ آپ کا نکاح ہوا ہے، آپ نے قول اور قرار کیے ہیں، آپ نے خدا کے کلام پر ہاتھ رکھ کر ایک دوسرے سے وعدے کیے ہیں کہ ہم ایک دوسرے کے ساتھ رہیں گے، ہم ایک دوسرے کے ساتھ محبت کریں گے، ہم دکھ سکھ میں ایک دوسرے کے ساتھ رہیں گے اور ہم کبھی بھی جدا نہیں ہوں گے۔ آج میرے بہنوں بھائیوں، آج کیوں شادیاں ناکام ہیں؟ آج کیوں شادیاں جو ہیں وہ خدا کے کلام کے مطابق نہیں ہیں؟ اس لیے کہ بیوی جو ہے وہ خدا کے کلام کی حکم عدولی کر رہی ہے، وہ خدا کے کلام کو رد کر رہی ہے، وہ تابعداری میں نہیں ہے۔ وہ کیوں تابعداری میں نہیں ہے؟ اس وجہ سے کہ ہو سکتا ہے اس کا شوہر ایک شرابی ہے، ہو سکتا ہے اس کا شوہر جو ہے غلط راستے پر ہے، ہو سکتا ہے اس کا شوہر جو ہے ایک اچھا شوہر نہیں ہے۔ تو پھر کیا ایک بیوی جو ہے وہ اپنے شوہر کی تابعداری نہیں کرے گی؟ کیا ایک شوہر گالی گلوچ کرنے والا ہے، مار پیٹ کرنے والا ہے، بیوی کو دکھ دینے والا ہے، اس کی آنکھوں میں آنسو رکھنے والا ہے، اس کی آنکھوں سے آنسو جاری کرنے والا ہے، تو کیا ایک بیوی جو ہے وہ اپنے شوہر کی تابع نہیں رہے گی؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ کیا بیوی جو ہے اس صورت میں خدا کے کلام کو رد کر سکتی ہے؟ کیونکہ اس کا شوہر تو اس کے ساتھ ٹھیک نہیں ہے، اس کا شوہر تو اس کے ساتھ خوش نہیں ہے، اس کا شوہر تو اس کو کوئی خوشی نہیں دے رہا ہے، تو کیا بیوی اس کلام کی حکم عدولی کر سکتی ہے؟ میرے بھائیوں، میری بہنوں، ہرگز نہیں، ہرگز نہیں کر سکتی، چاہے اس کا شوہر کیسا ہی کیوں نہیں ہے۔ جب وہ ایک بار جڑ گئے ہیں تو وہ کبھی بھی ایک دوسرے سے جدا ہونے کا حق نہیں رکھتے ہیں۔ اس لیے میرے بہنوں بھائیوں، آئیں شوہر جو ہے وہ بیوی سے محبت کریں، اور کبھی بھی وہ اپنی بیوی سے اس حکم کو کبھی بھی نہیں توڑ سکتا کہ اس کی بیوی کیسی کیوں نہیں ہے۔ شاید اس کی بیوی خوبصورت نہیں ہے، شاید اس کی بیوی پڑھی لکھی نہیں ہے، شاید اس کی بیوی اس کے معیار کے مطابق نہیں ہے، تو کیا شوہر جو ہے وہ اپنی بیوی سے محبت نہ رکھے؟ نہیں میرے بہنوں بھائیوں، آج جو خدا کا کلام ہے وہ ہم سب کے لیے یہ ہے کہ جب ایک بار آپ جڑ گئے ہیں، جب ایک بار آپ خدا کے حضوری میں، خدا کی خادموں کی حضوری میں، خدا کے جو خادم ہیں وہ انہوں نے آپ کا نکاح باندھا ہے، جب ایک بار آپ جڑ گئے ہیں، جب ایک بار آپ میاں بیوی بن گئے ہیں، تو آپ کبھی بھی جدا نہیں ہو سکتے۔ کسی بھی صورت آپ کو جدا ہونے کا حق خدا نے نہیں دیا ہے۔ خدا کے کلام میں لکھا ہے کہ جنہیں خدا نے جوڑا انہیں کوئی جدا نہ کرے۔
اگر انہیں کوئی جدا کرتا ہے، انہیں کوئی ایک دوسرے سے الگ کرتا ہے تو وہ خدا کا مجرم ہے۔ اور یہاں پر میں بات صرف میاں بیوی کی کر رہی ہوں، کسی تیسرے شخص کی بات نہیں کر رہی۔ اگر میاں بیوی جو ہیں وہ ایک دوسرے کو چھوڑتے ہیں یا اپنی ازدواجی زندگی میں بگاڑ کو لانے کا بیوی سبب بنتی ہے یا شوہر سبب بنتا ہے، اور وہ ایک دوسرے سے جو ہے ایک دوسرے کو چھوڑ دیتے ہیں، ایک دوسرے سے الگ ہو جاتے ہیں، تو خدا آپ کو کبھی معاف نہیں کرے گا، کیونکہ خدا نے آپ کو جوڑا ہے اور خدا نہیں چاہتا کہ کوئی آپ کو جدا کرے، یہاں تک کہ خدا یہ بھی نہیں چاہتا کہ آپ بھی ایک دوسرے کو جدا کرنے کا سبب بنے۔ آج جو ہے میرے لیے اور آپ جتنے اس کلام کو سن رہے ہیں، آپ سب کے لیے خدا کا کلام یہ ہے کہ بیویاں خدا کے خوف میں آ جائیں، خدا کے کلام کی حکم عدولی نہ کریں، اپنی شادی میں خدا کے کلام کو رد کر کے ناکامی کا سبب نہ بنے، بلکہ اپنے شوہروں کی تابعداری کریں، خدا کے حکم میں رہیں، خوف میں رہیں۔ اگر آپ کا شوہر ٹھیک نہیں ہے تو آپ کی تابعداری اسے ایک دن خدا کی حضوری میں لے آئے گی۔ اور میرے بھائیوں، اگر آپ کی بیوی جو ہے وہ آپ کے ساتھ ٹھیک نہیں ہے، آپ جیسا اس کے بارے میں آپ چاہتے ہیں وہ ویسی ہو ویسی نہیں ہے، تو آپ خدا کی حضوری میں آ جائیں، اس کے کلام کو پورا کریں، تو ایک دن جو ہے آپ کی بیوی خدا کی حضوری میں آ جائے گی۔ لیکن آپ ایک دوسرے سے جدا ہونے کا، ایک دوسرے کے لیے ایک دوسرے کو زخمی کرنے کا کبھی بھی سبب نہیں بن سکتے، ایک دوسرے کو دکھ دینے کا سبب نہیں بن سکتے، کیونکہ خدا ایسا کرنے والے شوہر اور بیوی سے کبھی خوش نہیں ہوگا۔ اس کی خوشی جو ہے وہ آپ کی ایکتا میں ہے، اس کی خوشی جو ہے وہ آپ کے ایک ہونے میں ہے، اس کی خوشی جو ہے وہ آپ کے ایک ہونے میں اور اس کی حضوری میں رہنے میں ہے۔ میرے بہن بھائیوں، ہمیں ضرور اس موجودہ دور کے ان باتوں سے بچنا ہے جو باتیں ہمارے لیے ہماری شادیوں کو ناکامی کا سبب بنا رہی ہیں۔ ہمیں چیک کرنا ہے اور سب سے بڑھ کر یہ کہ خدا کے کلام کو پورا کریں، ہمارے لیے بھلا ہوگا، ہمارے ازدواج کے لیے بھلا ہوگا، اور ہم پھر بیوی جو ہے وہ شوہر کے لیے خوبصورت ہو جائے گی، اور شوہر جو ہے وہ بیوی کے لیے بالکل ویسا ہو جائے گا جیسا بیوی چاہتی ہے۔ لیکن یہ اس وقت ہوگا جب بیویاں اپنے شوہروں کی تابعداری کریں گی اور شوہر جو ہے وہ بیویوں سے محبت رکھیں گے۔ خداوند اس کلام کے وسیلے سے ہم سب کو برکت دے، آمین۔